बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता 15 साल से राजा हबीबुल्लाह खान और जुनेद अंसारी की ये काविश रही है कि वो इश्यूज़ जिनके मुतल्लिक आप बात करना चाहते हैं, आप बात सुनना चाहते हैं, आप इजहार करना चाहते हैं अपनी हसरतों, अपनी तमन्नाओं और गिलों शिकवों का, उनको हम मौजू की शक्ल में मुतअल्लिका शख्सियात के साथ डिस्कशन की शक्ल में आपके सामने लेकर आएँ। आज के मौज़ूआत आपके सामने मैं दोहराई देता हूँ। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर के काफ़िले पर मुज़फ़्फ़राबाद में एक इलाके में जाते हुए जो फायरिंग या लड़ाई या झगड़ा जो कुछ भी हुआ है, ये खावड़ा के गांव ककलियोट में शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जा रहे थे। और मुबैना तौर पर लतीफ़ अकबर साहब का ये कहना है कि उनके मुखालफिन जो हैं वो सोशल मीडिया पर हमले की और लड़ाई झगड़े की धमकियां दे रहे थे और इंतज़ामिया को उन्होंने आगाह किया, लेकिन बकौल उनके कोई ख़ास इंतज़ामात जो हैं वो झगड़े से बचने के नहीं किए गए। सदर आज़ाद कश्मीर ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। वहाँ पे झगड़ा हुआ और कहा जाता है कि शायद 2 अफराद या 3 अफराद ज़ख्मी हैं। राजा साकिब मजीद जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं और यहाँ पे उनके सियासी हरीफ हैं, उन्होंने फायरिंग के वाक़े की तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनका ये कहना है कि जो 1-2 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, शायद वो पाँव में मोच आने से ज़मीन पे गिर गए और ज़ख्मी हो गए, कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। अब इस पे यकीनन इंतज़ामिया और पुलिस करेंगे तहकीकात, तो लग पता जाएगा कि क्या है। इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने एहतजाज किया है, सड़कें ब्लॉक की हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कमरुज़्ज़मान कायरा और दीगर मरकज़ी क़यादत ने चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को टेलीफ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है। चौधरी लतीफ़ अकबर बताया जाता है कि मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इस पे हम बात करेंगे। 27 जनवरी से रूहानी शख्सियत शादाब खान अल-मारूफ बाबा शादी शहीद का उर्स जो है वो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स के मौका पर ज़िला भिंबर में मुकामी तातील दी गई। ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। इसी तरह हम देखते हैं कि 26 जनवरी को दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया मुतफ़िक़ा तौर पर यौम स्याह के तौर पर मनाया है। और पूरी दुनिया में जितनी भी अमन पसंद अक़वाम हैं, अमन पसंद सिविलियंस हैं, उनको उन्होंने हैंड आउट्स और मुख्तलिफ़ तहरीरों के ज़रिए ये मुत्तला किया है कि हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल क्राइम्स के ज़रिए, क्रिमिनल एक्शंस के ज़रिए वहाँ पर लाखों अफराद को शहीद कर चुका है, बेवा कर चुका है। ख़वातीन को, अस्मत दरी को वहाँ पे एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंसानी हकूक़ की इन खिलाफ वर्जियों की वजह से हिंदुस्तान जमहूरिया नहीं बल्कि एक फ़ाशिस्ट, हिंदुत्व फ़ाशिस्ट स्टेट बन चुकी है, जहाँ पर मुसलमानों, ईसाइयों, दलित्स और दीगर तमाम कम्युनिटीज़ का जीना दू भर कर रखा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में पुलिस ने आज़ाद कश्मीर में मुकीम मकबूजा कश्मीर के 11 हुर्रियत पसंदों की जायदादें ज़ब्त करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। इससे पहले भी वीकली बेस पे ये ख़बरें आ रही हैं कि कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 20 कश्मीरियों की जायदादें ज़ब्त की जाती हैं। और ये जो बज़ाहिर इसे कानूनी वो कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून में इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बालाई नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर में माइनस टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। और गुरेस वैली में बताया जाता है कि 3 ख़वातीन वहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से शदीद ठंड, बर्फ़बारी, माइनस टेम्परेचर की वजह से जाँ बहक हो गई हैं एक हफ़्ते के दौरान। और पाक फ़ौज ने गुरेस वैली में अद्वियात फ़राहम करके रिलीफ वहाँ पर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भिंबर आज़ाद कश्मीर में पहले दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा है। यहाँ पर एक मुज़फ़्फ़राबाद
ڈویژن میں، ایک پنچ ڈویژن میں اور ایک دانش اسکول گلگت بلتستان میں بھی قائم کیا جائے گا. اس طرح یہ ٹوٹل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 4 اسکول، دانش اسکول جو ہے قائم ہو جائیں گے. انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز کے زیر اہتمام 27، 28 اور 29 جنوری کو 3 روزہ کشمیر فیسٹیول شروع ہو چکا ہے، جس میں کشمیری شالیں، مختلف ثقافتی پروگرام، روایتی کھیلیں، محفل مشاعرہ، بہت سی ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری ہیں. مظفر آباد جامعہ کشمیر، کشمیر یونیورسٹی، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی چیلا کیمپس میں یہ فیسٹیول جاری و ساری ہے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب بہت بہت شکریہ. گزشتہ روز جو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جناب چودھری لطیف اکبر صاحب کے قافلے پہ جو ہے وہ فائرنگ کی اطلاعات ہیں، اور اس میں جناب اسپیکر چودھری لطیف اکبر صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ یہاں جو ہے شمولیتی پروگرام میں شرکت کے حوالے سے وارننگز ملتی رہی ہیں کہ ہم یہ پروگرام نہیں کرنے دیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے مظفر آباد انتظامیہ جو ہے اسے بتایا کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ انتظامی جو ہے وہ اقدامات ناکافی تھے اور وہاں پہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک سیاسی کشیدگی کی فضا اس یخ بستہ موسم میں جو ہے وہ سیاست جو ہے اس میں ایک دفعہ پھر جو ہے تیزی آ گئی ہے. جیالے جو ہیں انہوں نے مظفر آباد میں اور دیگر جگہوں سے بھی تواتر کے ساتھ جو ہے مذمتی بیانات آ رہے ہیں کہ اس میں راجہ ثاقب مجید مسلم کانفرنس کے جو رہنما ہیں اور چند ووٹ کے ڈفرینس سے وہ شاید ہارے تھے پچھلا الیکشن، ان کا موقف کیا رہا ہے؟ سب آپ تو زیادہ بہتر خبریں جانتے ہیں. راجہ ثاقب مجید جی سابق امیدوار اسمبلی ہیں، کافی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور ایک بڑا ان کا ووٹ بینک ہے، ہزاروں ووٹ لیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ وہاں کشیدگی ہے، وہاں پہ نہ جایا جائے، اور ان کی جو ہے وہ انہیں انگیج کیا ہوا تھا مظفر آباد انتظامیہ نے. پھر وہ وہاں پہ چلے آئے، پھر پتہ چلا کہ کوئی جو ہے وہاں پہ کوئی بگدڑ مچی ہے کوئی وہاں پہ، اور انہیں پھر دوبارہ فون آیا کہ آپ وہاں پہنچیں اور حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی فائرنگ اور زخمی ہونے کی بات کی انہوں نے تردید کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ زخمی کوئی شاید 1-2 لوگ ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں بگدڑ کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پہ کیوں جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اگر اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ سرکاری وسائل جو ہیں اس کا استعمال نہ کیا جائے، وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ جائیں، بالکل ہزار دفعہ جائیں. بالکل جائز بات کر رہے ہیں یہ جی تو کہنا یہ ہے کہ ہر 2 اطراف سے جو ہے نا وہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. حقائق کیا ہیں اس حوالے سے پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ معاملات دیکھ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے آزاد کشمیر جو ہے یہاں بڑی سیاسی رواداری کا ماحول ہے، اس طرح کی چیزوں کا یہ خطہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیا اس کا چانس ہے کہ اس طرح کے واقعات کی آڑ لے کر الیکشن کو 2 سال ڈیلے کر دیا جائے؟ ایسا بھی انصر صاحب کچھ لوگوں کے مقاصد یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہ عوامی تحریک کے دوران جو ہے نا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے بڑا ایک فیک نیوز چلائیں گئیں، ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اور بڑی بظاہر منافقانہ انداز میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا. وہ یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام نے، آزاد کشمیر کی حکومت نے، آزاد کشمیر کی پولیس انتظامیہ جو ہے انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا، اور وہ پرامن احتجاج ہوا، اور لوگوں کی جو مطالبات تھے وہ بھی حکومت آزاد کشمیر نے تسلیم کیے، اور اس میں اسپیشلی حکومت پاکستان نے جو ہے وہ 23 ارب روپے کا ایک پیکج بھی دیا. اس میں صدر پاکستان اسف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور معاملات کو نارمل کرنے کے لیے کہا، اور الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام نے اور یہاں کی حکومت نے بھی ایک اچھا پیغام چھوڑا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ
امن دوست یہاں کے شہری ہیں، اور مطالبات جو کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں وہ بھی پرامن ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اور یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ شاید یہ یقیناً جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے ازلی دشمن ہیں یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، یہاں کے جو عوام ہیں، وہ الحمدللہ وہ یہاں کا لٹریسی ریٹ بھی بہت آئی ہے، اور یہاں کا جو سیاسی شعور ہے وہ بھی بڑا بلند ہے. اس طرح کے جو ناپاک عزائم لوگ رکھتے ہیں، یا ففتھ وار جو ہے جنریشن وار جس کا یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی، وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ہمارے دشمن کامیاب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، یہ تو چلیے لطیف اکبر صاحب کی بات ہو گئی. ابھی انشاءاللہ ہم کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے. یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر کشمیریوں نے منایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ 11 حریت پسندوں کشمیری حریت پسندوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی کارروائی کر دی ہے. یہ انصر صاحب آج 5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے جو ہے وہ وہاں جو مودی سرکار ہے اس نے ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے، ایک کشمیر کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا ہے. جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہاں خواتین کی عصمت دری کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادیں وہاں پہ ضبط کی جا رہی ہیں، لوگوں کو ماورائے عدالت انہیں جو ہے ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اور کئی طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. ان کی جو لوگ گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں ان کی جو ہے سروسز جو ہیں انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. یہ ایک تسلسل ہے، اور حال ہی میں آزاد کشمیر میں جو ہے وہاں سے جب 88 میں 90 میں اس دورانیے میں کچھ لوگ وہاں کے تشدد کی وجہ سے، وہاں کے جبر کی وجہ سے انہوں نے مائیگریشن کی آزاد کشمیر، یہ ان کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں آئے تو وہاں نہ صرف وہاں کے جو وہاں اس وقت مقیم ایسے بے شمار سینکڑوں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، اور وہاں قابض فورسز جو ہیں انہیں وہاں پہ چھاونیاں الاٹ کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور بظاہر وہاں جو ہے نا ایک وہاں پہ امیج بتایا جاتا ہے کہ بڑی وہاں پہ امن ہے اور بڑی خاموشی ہے، لیکن یہ اس خاموشی کو آپ قبرستان کی خاموشی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہاں قبرستان سی خاموشی ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ انہوں ایک طویل عرصہ سے اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں مودی سرکار بھارت سے آزادی کے لیے، اور ان کا جو یہ خاموشی ہے یہ ایک بڑے طوفان کا پیشگامہ ثابت ہو سکتی ہے. لوگوں نے ذہنی طور پہ اور اپنے نظریاتی طور پہ سرنڈر نہیں کیا، وہ حالات کے مطابق جو ہے وہ کبھی تحریک میں ٹھہراؤ آتا ہے، کبھی اس میں تیزی آتی ہے. یہ دنیا بھر کی جو آزادی کی تحریکیں ہیں آپ پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، اس میں یہ ہوتا ہے، کبھی ٹھہراؤ آتا ہے، کبھی تیزی آتی ہے. لیکن کشمیری جو ہیں جب تک ایک بھی جنید انصر صاحب کشمیری زندہ ہے وہ کسی بھی صورت مودی کے بھارت جو ہے اس میں جو ہے وہ اس سے آزادی حاصل کیے بغیر جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ ایک اعصابی جنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظری اور جو اعصابی جنگ ہے اس میں کشمیری جو ہیں وہ فتح یاب ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے خطے میں دنیا کا سب سے جو ہے وہ ملٹری زون بن چکا ہے مقبوضہ جموں کشمیر، لیکن اس کے باوجود جو ہیں لوگ ان کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کریں گے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، جو لوگ آزادی کے لیے نکلتے ہیں وہ پھر اپنے گھر بار، سرکاری نوکریاں اور اپنی جانوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اپنے مقصد کے حصول تک ان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اور الحمدللہ جو ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ساری ہے، اور رسول کے مقاصد تک یہ جاری رہے گی. یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ برسلز بیلجیم کے اندر چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے ہندوستانی ایمبیسی کے سامنے، ان کے سفارت خانے کے سامنے ایک احتجاج کو لیڈ کیا، اور وہاں پر زبردست قسم کا انہوں نے وہاں پر ایک جلسہ بھی کیا. اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کے جو مظالم ہیں، ہندوستانی 10 لاکھ فوج وہاں پر جو کچھ کر رہی ہے، اس پر یورپین پارلیمنٹ اور تمام یورپی اقوام کو جگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے.
بہت بڑا کام کیا. اسی طرح برمنگھم میں بھارتی کونسلیٹ کے باہر کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. پیرس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹیز میں یوم سیاہ منایا گیا ہے. برمنگھم میں برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے برمنگھم میں بھارتی کونسل خانے کے سامنے جمع ہو کر جموں کشمیر پر ہندوستانی قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یوم سیاہ منایا اور پلے کارڈ اور جھنڈے پکڑ رکھے تھے انہوں نے, اور وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگاتے رہے. احتجاج کی قیادت آل پارٹیز انٹرنیشنل کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر فہیم کیانی نے کی. تقریب میں مقررین نے کہا کہ یوم جمہوریہ جو ہے ہندوستان کا, اسے کشمیری پوری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں تاکہ بین الاقوامی برادری بھی اس طرف توجہ کرے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. مظاہرے میں کشمیر کمیٹی کے سیکریٹری جنرل انعام الحق, صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب, مفتی فضل احمد قادری, شکیل چودھری, زہیب صادق, اسی طرح اسٹیورٹ رچرڈسن, فاروق احمد قادری, مفتی مجید ندیم چودھری, اکرام الحق, نائب مغل حنیف چودھری, جاوید آوان, کاشف منیر اور دیگر نے شرکت کی. اور پیرس میں اسی طریقے سے یہاں پر احتجاج کیا گیا ہے. سکھوں نے واشنگٹن امریکہ میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے خالصتان کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے, اور یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستان کے سکھوں نے بہت بڑی تعداد میں واشنگٹن ڈی سی میں یہ جو مظاہرہ کیا, اس کو بین الاقوامی سطح پر بہت زبردست قسم کی کوریج ملی ہے. مظاہرے کے دوران سکھ رہنما ڈاکٹر بخشیش سنگھ نے بھارتی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم جو ہیں مسٹر مودی کو سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا قاتل قرار دیا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خالصتان کا مطالبہ بین الاقوامی سطح پر, عالمی سطح پر توجہ حاصل کر رہا ہے. ہم یہاں پر اپنا وطن حاصل کر کے رہیں گے, ریفرینڈم ضروری ہے. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ جی انصر صاحب, ہمیشہ یہ جو بھارت کا یوم آزادی ہے, اسے دنیا بھر میں جو بسنے والے کشمیری ہیں, یوم آزادی بھی, یوم جمہوریہ بھی, یوم جمہوریہ جو ہے اسے وہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا بھر میں, ابھی آپ نے تفصیل بھی بیان کی, اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ عوامی سطح پہ, حکومتی سطح پہ پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا تھا, اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منایا. انصر صاحب, کشمیری جو ہیں وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں بھارت سے, اور یہ انہیں اس کا یونائٹڈ نیشن نے بھی انہیں جو ہے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اور جو انڈیا کے فادر آف نیشن تھے پنڈت جواہر لال نہرو, انہوں نے نہ صرف یونائٹڈ نیشن میں بلکہ سری نگر میں اور انڈیا میں بھی اپنی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کتنی دفعہ انہوں نے کہا, جی ہم کشمیری چاہے ہندوستان کے خلاف وہ فیصلہ کریں, ہم انہیں جو ہے وہ راشماری اور حق خود ارادیت کا ہم انہیں موقع دیں گے. لیکن وہ موقع جو آج تک وہ فراہم نہیں کیا گیا. ڈیلنگ ٹیکسز جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں اور طوالت دی جا رہی ہے, اور بھارت جو ہے وہ مذاکرات سے بھی جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے. لیکن جب کشمیری بندوق اٹھاتے ہیں یا کوئی تگڑی کارروائیاں کرتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وقتی طور پہ وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کا یہی ہے کہ وہ اس قبضے کو دوام بخشیں. لیکن انصار صاحب, کشمیری جو ہے وہ اپنا آزادی کا حق لیے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. جی, آج کا یہ پروگرام اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ویکلی پوڈ کاسٹ FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے انتہائی معتبر صحافی آصف رضا میر صاحب نے جوائن کیا ہے. میر صاحب, یہ چودھری لطیف اکبر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر, ان کے قافلے کے اوپر فائرنگ, مبینہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے, یہ اس کی حقیقت کیا ہے, آپ کی صحافتی دیانت کیا کہتی ہے؟ یہ کل کا جو ایشو ہے, جو واقعہ جس کے لیے آپ نے لفظ مبینہ استعمال کی, تو ہمیں بھی اسی طرح اطلاع ملی کہ سپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر اپنے حلقہ انتخاب میں جا رہے تھے. ایک پروگرام تھا جہاں پہ کچھ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کرنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں.
تو اطلاع یہ موصول ہوئی کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور 2 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی. پھر اس کے بعد جب ابتدائی اطلاع ہمیں موصول ہوئی تو پھر ہم نے انتظامیہ سے اور دیگر اداروں سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے نیوز فائل کی. شام تک ہمارے پاس بہت ساری معلومات جمع ہو چکی تھی. میں آپ کو اور جو سننے والے ہیں ان کو یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا جو حلقہ کھاوڑا ہے جہاں پہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی ہمیشہ آمنے سامنے رہی ہے اور اس علاقے میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے ایسا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالیہ ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر کے اندر ایک تحریک تھی اور پھر کوہالہ میں ایک واقعہ جو مبینہ طور پر پیش آیا اور اس کے بعد مسلم کانفرنس نے ایک ایونٹ کیا, تو اس کے بعد سے ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات کافی جو ہے وہ گرمی سردی کا, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مبینہ طور پہ تلخی بھی ہوئی تھی. چودھری لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر قانون ساز اسمبلی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو چند روز قبل سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ دھمکی آمیز پوسٹ ان کو بھیجی گئی تھی, ان تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر جو ضلعی انتظامیہ ہے, پولیس اور دیگر ذمہ دار اداروں کو وہ پوسٹ بھیجی اور ان کو سے کہا کہ میں اس سال کے انتخاب میں اس پروگرام میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے یا بدمزگی ہو سکتی ہے. لیکن ان کو بقول اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. وہاں پہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کا چونکہ بہت کلوز کمپٹیشن ہوتا ہے, راجہ ثاقب مجید مسلم کانفرنس کو وہاں سے امیدوار اسمبلی تھے اور چودھری لطیف اکبر جو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے, آزاد کشمیر کے اسپیکر قانون ساز اسمبلی بھی ہیں. تو یہ جب کل جا رہے تھے تو وہاں پہ اس علاقے میں کلیوٹ جہاں جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا اور پتھر پھینک کے بقول ان کے راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی, بند کیا گیا, پتھراؤ کیے گئے, ہوائی فائرنگ ہوئی جس سے ایک کارکن جو ہے وہ گولی لگنے سے اور دوسرا پتھر لگنے سے زخمی ہوا ان کے بقول. پولیس کے مطابق پولیس پارٹی پر بھی شاید جب کل فائرنگ کی گئی, ہوائی فائرنگ کی گئی, اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کافی انتظامیہ اور دیگر ذمہ دار ادارے متحرک دکھائی دیتے ہیں. آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے رواداری کی سیاست اور اس طرح کے واقعات کو کسی طور بھی جو ہے خوشگوار نہیں کہا جا سکتا. یہ بڑی سیاست کے خوشنما چہرے پہ ایک بدنام داغ ہی ہے. اچھا, اس بارے میں جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا موقف بھی جی میر صاحب یہاں پہ ایک گوسپ جو ہے چل رہی ہے کل شام سے, کل رات سے, کہ شاید آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات 2026 میں ہونے ہیں ان کو سال 2 سال مزید آگے کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات کی کوئی چین جو ہے, زنجیر جو ہے بنائی جائے گی. خدا نخواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے جو ہمارے یہاں صاحبان عقل و دانش ہیں وہ کہتے بات بڑھا دی ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو زیب داستان کے لیے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میری جو آپ نے ایماندارانہ رائے جاننی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک حلقہ انتخاب تک ہی محدود رہنے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, چونکہ یہ کوئی پہلی مرتبہ جیسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں رونما نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی اس حلقے میں اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی پیش آ چکے ہیں اور جو لوگ شامل ہو رہے تھے مبینہ طور پہ ان کا تعلق اسی جماعت سے تھا جس کے کارکنان نے کل وہاں پہ مزاحمت کی ہے جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے تھے. تو اس لیے اس جو کل کا واقعہ پیش آیا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے کسی بڑے سانحے سے اور بڑے حادثے سے بچا لیا. اسپیکر صاحب جو ہے وہ بخیریت ہیں, باقی لوگ بھی الحمدللہ جو ہے وہ بخیر وفیر واپس آئے. اس وقت جن ملزمان نے فائرنگ کی یا پتھراؤ کیا, راستہ روکا, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پس پردہ بہت ساری کہانیاں ہو سکتی ہیں جنید بھائی, لیکن جو کل کا واقعہ ہے نا ہمیں اس کو ذاتی طور پہ جو ہم نے چیک کیا ہے, انویسٹیگیٹ کیا, اس کے مطابق یہ خالص ہم 2 سیاسی جماعتوں کا جو آپس میں روایتی حریف ہیں, 2-3 الیکشن یہ دوسرے کے مد مقابل لڑ چکے ہیں اور کافی کلوز یعنی قریبی مقابلہ تھا راجہ ثاقب مجید کا اور چودھری لطیف اکبر صاحب کا. تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. باقی آپ کے اندر جتنا کلر ایڈ کریں, جتنا مرچ مسالہ ڈالیں کہ پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن یہ سچ کا تقاضا نہیں ہے. سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مقامی جو ہے وہ تلخی اور رنجش تھی کہ یہ کیوں شامل ہونے جا رہے ہیں. آج کل ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, تو وہاں سے جو گرما گرمی شروع ہوئی ہے اس نے کل کے واقعے کا رخ اختیار کیا. جناب آصف رضا میر صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. رضا میر صاحب ماشاءاللہ آپ اس وقت کیپٹل میں موجود ہیں اور کیپٹل میں ہمیشہ آپ نے پورے آزاد کشمیر کی تمام طبقات کی جو ہے وہ نمائندگی کی اور آپ
کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ حقائق پہ مبنی چیزیں سامنے لائی جائیں، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ ذیب داستان کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل کر لی جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتخابات سے پہلے نا ایک انتخابی ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اسپیشلی جو کل کا واقعہ اس میں جس طرح سے مظفر آباد میں احتجاج ہوا، پورے آزاد کشمیر جو ہے وہاں سے جو جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اس بات کی مذمت کر رہے ہیں. اسی طرح بیت سلطان محمود چودھری صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا، اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب، ایاز سردار ایاز صاحب اور دیگر قمر زمان قاہرہ صاحب. تو یہ ایک اس چھوٹے سے خطے میں اس سرد ماحول میں جو ہے ایک اس چیز نے یہ چیز ایک ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے ایسی چیز کا مکمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بڑا ایک رواداری اور احترام کا ہمیشہ سے جو ہے، لیکن یہ ہمارے کوئی پاکستان اور آزاد کشمیر کے ازلی دشمن ہیں ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح کے ماحول کا یہ خطہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ایک بالکل ایک چائے کی پیالی میں یہ جو ایک طوفان برپا ہو گیا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے انہیں اسے کم ڈاؤن کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کوئی رواداری کا اظہار کرنا چاہیے، یا یہ اگر یوں ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ آزاد کشمیر میں پہلے بھی جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں، اور اس میں آزاد کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کی جو خواہشات تھی ان پہ پانی پھیرا، پرامن مظاہرے کیے. تو یہ ایک پرامن ماحول کو یہ دوبارہ ایک خراب کرنے کی جو ہے وہ ایک صورت پیدا ہو رہی ہے. اس صورت کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے امن امان کو بحال رکھا جائے، اور جو آزاد کشمیر کی سیاست کا ترا رہا ہے رواداری اور محبت اور اخوت اسے باہر رکھنے کے لیے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. بہت اہم نقطے کی جانب راجہ صاحب آپ نے نشاندہی فرمائی، اور ایک سنجیدہ فکر رکھنے والے جرنلسٹ کو اسی طرز پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. آپ نے ابھی جو عوامی تحریک کی بات کی، عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کی، تو اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو الیکشن یا پہلے جو پالیٹکس کرتے رہے وہ اور اب کے حالات زمین آسمان کا فرق ہے رائے صاحب. تو اس لیے اگر یہ اس وقت سنجیدہ طرز فکر کا مظاہرہ نہیں کریں گے، امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ نہیں دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگ پہلے ہی ان سے بہت زیادہ خائف ہیں. تو یہ جو ہے وہ کل یہ جو لاوا پک رہا ہے اندر ہی اندر، تو کل یہ لاوا جب پھٹے گا تو بہت سارے اس کی زد میں آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ راجہ ثاقب مجید ہیں، کافی جو ہے وہ زیرک اور جو ہے نا وہ جذباتی ضرور ہے لیکن معاملہ فہم بھی ہیں، اور جو لطیف اکبر تو آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور رواداری اور امن کی سیاست کو جو ہے ہمیشہ ان کا امتیاز رہا ہے. تو سردار عتیق احمد خان صاحب وزیر اعظم کانفرنس کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت اس پارٹی کی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے. میر صاحب آپ نے مظفر آباد سے ہمیں قیمتی وقت عنایت کیا، آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا جناب. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جو نئی اطلاعات میر صاحب ہمیں انہوں نے دی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انصر صاحب بڑی بیلنس رپورٹنگ اور بڑی بیلنس بات کرتے ہیں جناب آصف رضا میر صاحب. انہوں نے درست نشاندہی کی ہے کہ یہ خطہ جو ہے اس میں اس کی جو رواداری ہے اس سے پہلے ہی پولیٹیکل گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ عوامی تحریکوں نے جنم لیا، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال سامنے آئی کہ جس میں نظر آ رہا تھا کہ شاید آزاد کشمیر میں کوئی حکومت نہیں ہے، یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جو ہے نا اتنا پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو نارمل لینا چاہیے، اور اس کو نارمل لینے میں اور نارمل کرنے میں ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں اسپیشلی پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، ایون گورنمنٹ میں بھی موجود ہے پیپلز پارٹی، تو انہیں جو ہے اس بات کو لو پروفائل کرنا چاہیے. اسے یہ جو میر صاحب نے بات کہی کہ وہ مظلوم نہیں ہیں، وہ حکومت میں اس وقت، جی تو کیا مسئلہ ہے؟ جی جی وزیر بھی ہیں ان کے. جی تو یہ اس چیز کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے ایک برننگ ایشو نہیں بنانا چاہیے. جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں پروگرام کے اگلے مہمان کی طرف اور ان کی رائے کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور آئندہ کے بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم
جناب سردار یعقوب خان صاحب نے جوائن کیا ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، ایک ناخوشگوار واقعہ جو مظفر آباد میں پیش آیا، پیپلز پارٹی کے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب کے قافلے پہ مبینہ طور پر فائرنگ کا واقعہ، کیا کہتے ہیں یہ واقعہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ واقعی پیش آیا اس طرح؟ یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہوئی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ تو بالکل ہی ابھی سٹارٹ ہے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیا گیا، یہ زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ احتجاج کریں گے. جو بات ہماری پاکستان پیپل پارٹی کرے گی، کرنی چاہیے، جو بھی ہے اسمبلی میں بھی اجلاس بلانا چاہیے فل فور. اس پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ہمارے اسپیکر کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو یہ تو پاسبل ہی ہے نا، یہ تو پورے کشمیر کی توہین ہے، بےزتی ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے، روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے. دیکھیں سردار صاحب، آزاد کشمیر کا یہ خطہ جو ہے، یہاں کا لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے. یہاں میں جو عوام ہے انہیں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اور جس طرح سے ابھی یہ تحریکیں چلی ہیں، اس کے دوران بھی کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. لوگوں نے پرامن احتجاج کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری پرامن لوگ ہیں اور اپنی جائز بات وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ناخوشگوار واقعہ یہاں پہ پیش آیا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات شاید انہیں التوا کرنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مقامی، وہاں پہ پہلے بھی وہاں پہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کا دونوں سیاسی حریف ہیں ایک دوسرے کے. اس واقعے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آزاد کشمیر کے حالات پرامن رہیں. اور اس میں لیڈرشپ کو یہ جاتا ہے، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان معاملات کو جو آزاد کشمیر کی سیاسی رواداری ہے اسے قائم رکھا جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بات آپ نے پوری کہہ ڈالی ہے جو میں نے کہنا تھا. لیکن یہ بات جو کچھ ہو رہی ہے نا، عجیب ہی سی بات ہے کہ یہ آٹے میں کہتے ہیں نیمبو کوئی نہیں ہے، تو وہ تھا کہ اس طرح کی حرکتیں شروع کرنے تو مناسب ہی نہیں تھا. بڑی سوبر سنجیدہ مسلم کانفرنس ریاست کی بڑی جماعت تھی ایک وقت میں. تو آج جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہے. کوئی بھی کسی ایک دوسرے کو فتح نہ کرے، بلکہ جو محبت پیار تعلق واسطہ جو ایجوکیشن کے لحاظ سے کشمیری مشہور ہے، اس طرح ہمیں رہنا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی کسی کو حملہ کرے، فتح کر لے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ہم زبردست احتجاج کرتے اور یہ غیر اخلاقی بات کی گئی ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، ایک انتہائی اہم ایشو پر بھی آپ کی توجہ چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ قانون ساز اسمبلی میں آپ اس ایشو کو لے کے چلیں. آزاد کشمیر میں اس وقت شدید ترین خشک سالی ہے اور درختوں کی کٹائی اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے. یہ جو ویدر چینج، کلائمیٹ چینج ہوا ہے، اور دوسرا منگلا جھیل سے لے کر جتنے آبی ذخیرے ہیں آزاد کشمیر پہ، وہاں پہ رشین سٹیٹ سے، روسی ریاستوں سے مہاجر پرندے آتے ہیں جن کا قتل عام ہو رہا ہے آج کل. تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آواز اٹھائیں. آپ یقین کر لیں کہ 3 منٹ پہلے میرا ایک بڑا سنجیدہ ساتھی ہے حافظ صغیر صاحب، ایڈوائزر بھی تھا، ہم یہی بات کر رہے تھے. اور آپ کے اطلاع کے لیے میں نے کہا کہ ہر یونین کونسل میں سب لوگ 2,000 1,000 کر کے سب کا خیرات دے اللہ کے نام پر کہ یا مالک الملک کی آج بوند بوند کو ہم پانی کی ترس رہے ہیں. تو کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پورے پہاڑوں میں جہاں ہمیشہ برف ہوا کرتی تھی یہ چیزیں تھی، تو آج کس بات پر ہمیں اتنی بڑی اتنی مشکلاتیں آئی ہیں؟ بالکل صحیح جناب، بہت شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں سردار صاحب نے جو بات کی ہے؟ جی انصار صاحب، بالکل جنگلات کے حوالے سے اور شجر پروری کے حوالے سے، پھر جو آبی حیات ہے اس کو جو خطرات لاحق ہیں اس حوالے سے جناب سابق وزیر اعظم، سابق صدر سردار محمد یعقوب خان صاحب جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے بھی قانون سازی جو ہے وہ موجود ہے اور اس پہ اصل میں عمل درآمد کی ضرورت ہے قانون کی جو روح ہے اس کے مطابق. اور لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہم چلائی جانی چاہیے درختوں کے حوالے سے، آبی حیات کے حوالے سے، جنگلی حیات کے حوالے سے. اور پھر 5 فروری جو کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کشمیریوں سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور اس میں جو جوائنٹ سیشن مظفر آباد میں ہوگا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں، اس میں توقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف جو ہیں اس میں خطاب کریں گے. اور ہمیشہ جو ہے یہ اس موقع پہ جو بھی پارٹی ہو،
انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی جو ہے وہ کشمیریوں کی حمایت کی، اپنے مظلوم بھائیوں کی، اور یہاں سے ایک اچھا پیغام جو ہے وہ جاتا ہے. اسی طرح میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی نیلا بڑھ کے مقام پہ جو ہے پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کا پہلی دفعہ اعلان جو ہے وہ انہوں نے آزاد کشمیر کی دھرتی نیلا بڑھ سے کیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ظلم و جبر جو ہے اس کی ایک طویل رات جو ہے وہ ختم نہ ہونے کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس میں یقیناً وزیر اعظم پاکستان کی یہاں آمد اور جوائنٹ سیشن سے خطاب جو ہے ایک اچھا اور مثبت پیغام جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو جائے گا. جی اب ہم جناب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. سنتے رہیے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت برسلز بیلجیم سے جوائن کیا ہے جناب علی رضا سید، چیئرمین کشمیر کونسل. علی رضا سید صاحب، ہم نے دیکھا کہ برسلز بیلجیم میں ہندوستانی ایمبیسی کے سامنے زبردست قسم کا پروسیشن مظاہرہ آپ نے کیا، شدید سردی کے باوجود، شدید موسمی حالات کے باوجود. تو کیسا رہا آپ کا یہ جو تازہ ترین یہاں پہ آپ نے جو کیا ہے کام؟ دیکھیں، یہ تو ایک مسلسل ہماری ایک جدوجہد ہے، یہ انڈین آکوپیشن کے خلاف، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہمارے قائدین ہوں یا ہمارے جرنلسٹ ہوں یا ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، ان کو جس طریقے سے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم عالمی برادری تک بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی کہلاتے ہیں، لیکن جو ایکٹ ہیں گراؤنڈ پہ اس کو اگر دیکھا جائے، چاہے وہ انڈیا کے اندر ہوں چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوں، تو ان کے ایکٹ جو ہے وہ فاشسٹ رجیم کے ہیں، اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کا حق خود ارادیت ان کو مل نہیں جاتا، جب تک یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ختم نہیں ہوتے، اور جب تک جو ہمارے پرزنر ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ یاسین ملک ہوں، شبیر احمد شاہ ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، یا جو خرم پرویز ہیں، سجاد گل ہیں، جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں، جب تک وہ چھوڑے نہیں جاتے تب تک ہم لوگ بھارت کے اس یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ تو مناتے ہی ہیں، لیکن ہم وقتاً فوقتاً عالمی برادری کے سامنے یہ مسائل جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ آپ جب تک بھارت پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، جب تک بھارت کو یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ کی ترقی کا راز، آپ کی خوشحالی کا راز، اس خطے کی خوشحالی کا راز صرف اس میں ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. جناب علی رضا سید صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جناب علی رضا سید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام راج صاحب. علی رضا سید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کونسل یورپ جو ہے آپ کی قیادت میں جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بھرپور جو ہے وہ کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں اپنے کشمیری عوام کی. تو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پہ بھی کیا کشمیر کونسل یورپ کوئی پروگرام رکھتی ہے اس حوالے سے؟ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو دن ہے 26 جنوری ہے، 5 فروری ہے، اس کے بعد وہ 9 اور 11 فروری افضل گرو اور مقبول بٹ شہید، یہ سارے دن جو ہے وہ کشمیر کونسل ہمیشہ مناتی آئی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح مناتے رہیں گے. بالکل صحیح جی. جناب علی رضا سید صاحب، آپ نے برسلز بیلجیم سے ٹائم دیا، وقت دیا، انشاءاللہ 5 فروری کے حوالے سے بھی آپ کو زحمت دیں گے. سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی رضا سید صاحب نے بات کی ہے. جی علی رضا سید صاحب جی، ہمیشہ جس طرح کی ابھی بات ہو رہی تھی، یہ جب بھی کوئی نیشنل ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی کشمیر ڈے ہوتا ہے یا اسپیشلی بلیک ڈے جب منایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ وہاں پہ یورپ کا کیپٹل ہے برسلز، وہاں پہ یہ ہمیشہ کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جی اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب.
जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है राजा साकिब मजीद साहब ने मुजफ्फराबाद से, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके हामियों ने चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के काफ़िले के हवाले से कोई फायरिंग कर दी या कोई भगदड़ हुई। राय साहब, ये क्या वाक़या है? आपसे तो ये तवक्को हम कर ही नहीं सकते, आप इंतहाई नफीस शख्सियत हैं, ये क्या वाक़या पेश है? चौधरी लतीफ अकबर साहब फायरिंग वाली जो बात है, उन पे कोई फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस और वहाँ पे सिविलियन दरमियान थोड़ी बहुत ही उनके दरमियान तलखी हुई है। बाकी फायरिंग से किसी बंदे को न काफिले थे न गाड़ी। अगर गाड़ियाँ भी काफिला थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। अगर फायरिंग कि एक को लगती, किसी को कोई एक बारी किसी सिंगल आदमी को नहीं लगा। दूसरी बात की वहाँ पे हिसाब से आप बेटे के दरमियान एक मसला था। स्पीकर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है के अमली हो चुके हैं कि जहाँ पे अगर कोई इख्तलाफ है तो वहाँ पे उन्हें इस वक्त वो स्पीकर ऑफ द हाउस है, उन्हें इस मामले में फैमिली मैटर में मदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। उन्हें उसके आमर जफर के वालिद ने बुलाया भी था, नहीं जाना चाहिए था। और इसके बावजूद मना किया। फिर इंतजामिया ने मुझे मुजफ्फराबाद में बजा के बात करते हम स्पीकर साहब को और रखा हुआ है। तो पहले ही पता चला कि स्पीकर चले गए। मैंने इंतजामिया को, कमिश्नर को, एसपी को बताया कि उन्हें नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें जिम्मेदारी मुदाखलत न करे। ये मैंने उनको वाज़ेह बता दिया था। तो उसके बाद मुझे इंतजामिया ने कहा 2 घंटे के बाद वहाँ गया, मैंने वहाँ मामलात को, हालात को कंट्रोल किया और इनको कहा कि ये इनको वापस भेजें। फिर बाकी मैंने और लतीफ अकबर साहब ने 3 इलेक्शन लड़े। 2021 का इलेक्शन मेरा जीता हुआ इलेक्शन था। उसके बावजूद मैंने फेस किया 45 और 47 की बुनियाद पे मुझे हराया गया। अब इन्हें अपनी डूबती की नजर आ रही है और ये हमेशा इलेक्शन जब करीब आते हैं तो इलेक्शन के बाद तो साल 1.25 साल बाद की है, लेकिन शायद कबल वक्त होने जा रहे हैं। इस वजह से ये खाइफ है और ये प्रोपेगेंडा करके ये कोशिश करते हैं बरादरियों के दरमियान नफरत और तनाज़ुर पैदा किया जाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरादरियों का एतमाद हासिल है। मैंने खावड़ा के अंदर बरादरी, कौम, कबीले के नाम पर नफरत और तनाज़ुर की सियासत को खत्म किया। मैंने गरीब मजदूर की बात की, आम आदमी के हक की बात की, मैंने आम आदमी के वोट की ताकत की बात की। और जब मैंने आम आदमी को सामने लाया, वरना मैंने जब मुस्लिम करवा से इलेक्शन लड़ा, कमजोर मुस्लिम करवा से लड़ा, मैंने ताकतवर इलेक्शन लड़ा। इसके बावजूद मेरी कामयाबी यही थी कि मुझे आम आदमी का एतमाद हासिल था, आम आदमी के वोट की ताकत हासिल थी। इस वोट को मैंने दिखाया हल्के में खावड़ा के अंदर। तो इन्होंने हुकूमतों के बावजूद, इक़्तिदार के बावजूद मेरे वोट बैंक को ये मुतासर नहीं कर सके, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके। अब ये ओछे कंडों पे उतरे, ये मेरे साथियों के खिलाफ मुकदमात कायम करके ये सोचते हैं कि रोब और दबदबा कायम करेंगे। इंशाल्लाह इस सारी अपने साथियों को पुराने रहने की आवाज़ करता हूँ। सारे साथियों से करता हूँ पुराने रहे तो हम इंशाल्लाह पुराने तरीके से सियासत में हल्का के अंदर, खावड़े के अंदर भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे, सियासी तरीके से मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हल्का के अंदर सियासी तौर पर ताकत हमारे पास मौजूद है। और 12 जनवरी को जनाब राजा साकिब मजीद साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज से राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। राजा साहब, हमने देखा आपने जिस तरह से इंतखाबात लड़े और बड़े क्लोज मार्जिन के साथ आपने इलेक्शन लड़े और आज़ाद कश्मीर में खावड़ा जो है और एक बिम्बर में जो बिम्बर है, ये हमेशा हर इंतखाबात जो हैं उनमें इन्हें असास तरीन इलाका जो है वो करार दिया जाता है। ये जो कल का वाक़या जो है मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, जो वाक़या पेश आया, इसमें एक आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक अरताश पैदा हो गया है और आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खिता है और हालात को पुरअमन रखने में आप क्या समझते हैं कि ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हालात को नॉर्मल रखा जाए ताकि हमारा जो अज़ली दुश्मन है भारत, उसे प्रोपेगेंडा करने का मौका ना मिले क्योंकि इससे पहले भी जो एहतजाजी तहरीकें हुई हैं उससे भारत ने कोशिश की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पुरअमन एहतजाज करके उसे नाकाम बनाया। तो क्या समझते हैं कि ये किस पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हालात को पुरअमन रखिए और इस तरह की इश्ताल अंगेजी ना पैदा हो? एक तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन ये मेन जिम्मेदारी जो स्टेक होल्डर है। अब लतीफ अकबर साहब वो स्टेक होल्डर है, वो स्पीकर असेंबली है, वो इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। अगर एक फैमिली में इख्तलाफ था तो लतीफ अकबर साहब को उस फैमिली के इख्तलाफ को आवाज देने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए था।
अभी भी लतीफ अकबर साहब ने, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई है, वन गन बात है। दूसरा ये हिंदुस्तान के खिलाफ या अपना उसके मोदी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है, जो वहाँ पे रियाती हैसियत को उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, कश्मीरियों के वहाँ पे हक खुदरादियत को उसने मुतासर किया हुआ है, कश्मीरियों के सतों और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। हमारी हुकूमत को, हमारे जिम्मेदारों को, हमारे स्टेक होल्डर को उस पे कोई लाया अमल बनाना चाहिए, उस पे बात करना चाहिए। ये तो ये नाम के अपने लोगों को फतह करने के लिए हमलावर होते हैं और सरकारी जाओ जलाल के साथ, सरकारी मराहत के साथ यहाँ हमलावर होते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे राजा साकब मजीद साहब, हम आपसे ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, आप एक नौजवान आदमी हैं और जिस तरह हल्के में माशाल्लाह आपकी कमांड है, हमने भी ये तस्दीक की है कि आपके साथ आपके हल्के के लोग बहुत प्यार करते हैं। तो सूरत हाल को आप ज़रा नॉर्मलाइज करें किसी तरीके से, ताकि हिंदुस्तान को गलत फ़ायदा ना उठा सके इसका। इंशाल्लाह हिंदुस्तान हमारा अगली दुश्मन है और हमने उसके खिलाफ होते हैं तो उधर बात करने की जरूरत है। अभी हाल के कुछ दिनों से आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हालात को, हिंदुस्तान अपनी साजिशों से वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे जो है नजरियाती खलफशार पैदा कर रहा है, बिगाड़ पैदा कर रहा है। हमने हिंदुस्तान की उस साजिश के खिलाफ खुल के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से खुल के बात की और मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल सही जी। सरदार याकूब खान साहब ने भी एक गुफ्तगू की है, साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। राजा साकब मजीद साहब, मुझे यकीन है कि आप सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी वक्त देने का। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज कश्मीर इशू के हवाले से यहाँ मकबूजा कश्मीर के 11 और फनों की जायदादें ज़ब्त की गईं। फिर इसी तरह भारत के योम जमहूरिया पे एक बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे देखने में, योम स्याह मनाया गया। फिर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक बर्निंग इशू वहाँ पे स्पीकर असम्बली जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनके काफ़िले पे मुबैना हमले के हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर में एक अवाम में तशवीश पाई जाती है, उस हवाले से बात हुई। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब और खावड़ा से साबिक उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी रहनुमा जनाब राजा साकब मजीद साहब। इसी तरह ब्रसल्स यूरोप से चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जनाब अली रज़ा सैयद साहब थे और दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से आसफ रज़ा मीर जो हैं सीनियर साफ़ी, उन्होंने बात की। और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो लिसनर्स हैं उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी यकीनन ये तकाज़ा है वक्त का कि हम छोटे मोटे जो ग्रोही इख्तलाफात हैं आज़ाद कश्मीर में, इनको नज़रअंदाज करके वसीतर मुफाद में, तहरीक आज़ादी कश्मीर के वसीतर मुफाद में हम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक हो जाएं। अल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाए और हमें राह हदायत अता फरमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़ एंड गुड बाय।